in association with Nestle Fruit-O-Vitals. Go Royal. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। गुज़िश्ता 4 महीने से मुज़ाकरात की बहस चलती गई। डिस्कशन फोरम से लेके टेलीविजन टॉक शोज की जीनत बनती रही। ऑपरेशन वर्सेस डायलॉग, यही डिबेट पाकिस्तान में चलती रही। पार्लियामेंट में आज जब डिस्कस होने गई तो पार्लिमानी कमेटी ने एक यू टर्न दिखाया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डायलॉग तो होने जा रहा है, लेकिन हो रहा है स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज, जो कि 3 साल के बाद शुरू होगा। आपको याद होगा कि 3 साल के बाद ये इस वजह से शुरू हो रहा है क्योंकि एबटाबाद कमीशन के बाद इसमें चल से एक बड़ा प्रेग्नेंट पॉज आ गया था और उसके बाद अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हो। लेकिन स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू होने से पहले पाकिस्तान में अंदरूनी सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात को क्यों फेवर नहीं किया जा रहा, ऑपरेशन को क्यों फेवर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कारज़ाई साहब के कुछ बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट्स आई हैं। कारज़ाई साहब का बल्कि गुज़िश्ता साल सितंबर ही से बहुत ही एक एम्फैटिक और बड़ा स्ट्रांग स्टबन स्टांस रहा है। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे, और हफ्ते के दिन उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो तब अग्रीमेंट पे साइन करेंगे जब पाकिस्तान और अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात करने पर राजी हो जाएंगे। आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टर न्यूज हमारे आज के कॉलीग सीनियर एनालिस्ट तारिक चौधरी साहब की तरफ, हु वाज प्रेजेंट, और जो हमें बता सकते हैं कि आज पार्लिमानी कमेटी ने क्या डिसाइड किया, अंदर की क्या खबर है और बाहर क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। तारिक साहब, ये क्या हो गया? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात, ऑपोजिशन पार्टीज भी डायलॉग के बारे में बात कर रही थी, ट्विटर, फेसबुक, टेलीविजन टॉक शोज सब इसी डिस्कशन में, इस बहस मुबाहसा में मुब्तला थे, और आज हमने देखा है कि कुछ यू टर्न दिखाई दे रहा है। जरा बताइए कि आज हुआ क्या है? देखिए जी, हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि जो गुज़श्ता चंद रोज पहले मुख्तलिफ लेवल्स पे मीटिंग हुई है सिक्योरिटी हुकाम की, सिविलियन हुकाम की, खासतौर पर सैटरडे के दिन जो मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे और लोग भी शरीक थे, तो उसके फॉलो अप के तौर पर और कौमी असम्बली के इजलास से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपनी जमातों की सेंस लें। तो आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था मुस्लिम लीग नून का, उसमें सेनेट के लोग भी थे, कौमी असम्बली के लोग भी थे, सारे लोग शरीक थे, वज़रा भी थे और बाद ऐसे सीनियर रहनुमा भी थे जो कि मेंबर तो नहीं है पार्लियामेंट के, लेकिन पार्टी में बड़े ओहदों पर हैं। तो आज जिसको आप यू टर्न कह रही हैं, आज इत्तेफाक ऐसा है कि जब डिस्कशन हुई, पहले निसार अली खान साहब ने ब्रीफ किया सिक्योरिटी इशू पर, फिर इक़्तिसादी अमूर पे किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएट किया हमारी इतला के मुताबिक। तो उन्होंने सवाल रखा अपनी पार्लियामेंट के सामने, पार्टी के सामने, कि आप ये बताएं कि अगर ये जो तालिबान का मामला है, टेररिस्टों का मामला है, इस पे हमें क्या करना चाहिए। तो वो लोग बताएं जो समझते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। तो एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि जब बहुत से वज़रा या बहुत से जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने ऑपरेशन के हक में दलाइल देने शुरू किए, तो जो भी मेंबर उठता था ऑपरेशन के हक में बात करता था, उसको बड़ी थम्पिंग, उसके डेस्क थम्पिंग होती थी और लोग उसको तायद करते थे कि ऑपरेशन होना चाहिए। खास तौर पे तकरीबन जो पार्टी की 95% मेजोरिटी है, उसका ये ख्याल था कि वो स्टेज आ गई है कि अब बजाय किसी और ऑप्शन के मुज़ाकरात की बजाय अब ऑपरेशन होना चाहिए, चूंकि मामला जो है वो हद से अब बाहर बढ़ गए हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक मरतबा फिर उनसे कहा कि अच्छा जी, वो लोग बताएं जो समझते हैं कि अब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो शायद 5 या 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के ऑप्शन जो है उसको अब भी तरजीह देनी चाहिए। तो उनके जवाब में ना तो कोई तालियां बजी, ना किसी ने उनकी सपोर्ट की, बल्कि एक मुकम्मल सुकूत और खामोशी की कैफियत थी। तो जिसके नतीजे में आज मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामानी पार्टी है उसकी सेंस ये बन रही है कि लोग जो है, हुक्मरान पार्टी के लोग जो है वो ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। जी ठीक, चलिए चलते हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सुन रहे हैं ये बातचीत, ये क्या प्रिडिक्टेबल आउटकम है? क्या हम इसी बात की तवक्को कर सकते थे? ऑपोजिशन पार्टीज ने शुरू से ही इस बात का तासुर दिया था कि शायद डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए संजीदगी नहीं दिखाई दे रही हुकूमत की तरफ से। आज क्या
کیا اس بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی کوئی جو ارادہ تھا شروع ہی سے شاید پختہ نہیں تھا ڈائیلاگ کی طرف؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اکثر وہی فیصلے کرتی ہے، اور ان ایشوز کے اوپر جو گائیڈ لائن لیڈرشپ دے سب لوگ تقریباً اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. جب سے طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو اکثر لوگ جو مذاکرات کے حق میں تھے ان کی رائے بدل گئی ہے، اور چونکہ یہ لوگ منتخب نمائندے ہیں، یہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ عوامی رائے عامہ کیا ہے. میرے خیال میں یہ اسی کو ایکو کر رہے ہیں، وہی جو عوام کی سوچ ہے کہ طالبان نے مذاکرات کی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا اور بہت ٹائم ضائع ہو گیا اور طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا. ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت بے بس ہے اور کمزور ہے. میرے خیال میں ان کو اپنی حکومت کی بھی فکر ہے، اس کی ساکھ ریپوٹیشن کی بھی فکر ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بے بس نظر نہ آئے، بلکہ اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس میٹنگ سے پہلے ہی جو فوج کی نئی اسٹریٹجی ہے، آرمی چیف کی جو پالیسی ہے کہ اگر حملہ ہوگا تو اس کا جواب دیں گے، تو 2 بار انہوں نے جوابی کارروائی شمالی وزیرستان میں کی ہے. اور پہلے جو کارروائی ہوئی میر علی میں، اس میں تو ہمیں معلوم ہے کہ کئی بے گناہ لوگ مارے گئے، اس میں شاید کوئی بھی ملیٹنٹ نہیں مرا. لیکن جو دوسری کارروائی ہوئی جس میں جیٹ طیارے بھی استعمال ہوئے پہلی بار 2007 کے بعد، اس میں لگتا یہ ہے کہ کافی ان کے پاس اچھی معلومات تھیں. جہاں جہاں پہ طالبان کے ٹھکانے تھے، جہاں پہ ان کے اہم کمانڈر تھے، وہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے. لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ واقعی اس میں اہم لوگ مارے گئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ملیٹنٹس کا. تو میرے خیال میں جو عوامی رائے ہے اس کی عکاسی ہوئی ہے آج کے اجلاس میں. ٹھیک. اچھا، جنرل قیوم صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں لیکن پی ایم ایل این کے رہنما بھی ہیں. پاکستان میں بحث و مباحثہ جس کی بات کری، مذاکرات کی طرف کافی لوگوں کا خیال تھا کہ مذاکرات ہی فائنل ہمارا ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے. لیکن اب جو پریشر پڑا ہے حکومت پہ، رائے عامہ جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چینج ہوا ہے، پھر اپوزیشن کی طرف سے بھی تھوڑا سا دکھائی دیا ہے کہ اب شاید وہ آپریشن کی طرف رضامند ہو جائیں، کم از کم اس قسم کی وائبز آئی ہیں. نواز شریف صاحب وار ہیرو بننا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمانی پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ ایک روٹین کا افیئر ہے جس کے اوپر بہت سی ڈسکشن ہوتی ہیں، بہت سی ایک کنسنسس بلڈ ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کی پالیسی بھی اسی طرح ہوگی، اس کو پھر کیبنٹ میں بھی اس کو انالائز کیا جائے گا، پروز اینڈ کانس دیکھی جائیں گی، سیکیورٹی کے جو لوگ انچارج ہیں ان کو کنسلٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ریاست کے مفاد میں ہے بات وہ ہوگی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج پارلیمانی پارٹی نے کہہ دیا تو صبح سویرے توپیں اور گنے یعنی حتمی فیصلہ نہیں. ابھی تو ویسے کہا گیا کہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے گا. انفارمیشن کے لیے دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارا ملیٹنسی کا مسئلہ صرف نارتھ وزیرستان سے شروع ہو کے نارتھ وزیرستان پہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کے اوپر ایک علاقے پہ چڑھائی کر دیں گے اور اس کو مسمار کر دیں گے تو آپ کی انسرجنسی اور ٹیررزم ملک میں ختم ہو جائے گا. اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. اس کی بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی کی نوعیت ہے، کراچی کے اندر قتل و غارت اتنی زیادہ ہے کہ شاید ٹرائبل بیلٹ میں بھی نہیں ہے. اس کی طرح پنجاب کے اندر برو کر رہی ہیں کچھ ایریاز جو لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی پکڑو. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حکومت نے ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ سانپ بھی مرے اور لانٹھی بھی بچ جائے. اور اسی طرح اور اس میں حکمت اور دانائی یہی ہے ایز دے سے کہ یو ون وار وداؤٹ فائٹنگ بیٹلز. اور اسپیشلی ود ان یور کنٹری جب آپ نے فورس کا یوز کرنا ہے تو آج تو لوگ تالی بجائیں گے آپ کہیں چڑھائی کر دیں کہ ہمارے F-16 چلے گئے، ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ہم نے یا حکومت نے یا جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے آپریشن شروع کس طرح کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا. اب آپ تو بہت حکمت اور دانائی کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، اس لیے کیونکہ آپ کا ظاہر آرمی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، ڈیفینس انالیسس. یہی سوچ حکومت کی ہے، میں آپ کو بتاؤں. بالکل آئی ہوپ سو کہ یہ سوچ حکومت کی ہو. میرا سوال پھر یہ ہے، عرض یہ ہے کہ بنو کنٹونمنٹ میں جب حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا حکمت عملی اور کیا دانشمندی سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ میرا علی میں بمباری کریں؟ دیکھیں
کچھ سرجیکل ایکشنز تو ہوتے رہیں گے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایشو چلتا رہے گا اور کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ بڑی ٹھیک ہے کہ آپ کی پریارٹی ڈائلاگ اور مذاکرات رہنی چاہیے. آج بھی ہے, کل بھی تھی اور کل آنے والے میں بھی رہنی چاہیے. آپ کے ساتھ جو لوگ بات چیت کر کے ود ان دی کانسٹیٹیوشن اور ود ان دی قانون جو ملک کا ہے اس کے اندر جو بات کرنا چاہتے ہیں, یہی وزڈم ہے. لیکن جہاں آپ کو کوئی نیسٹ نظر آتا ہے, جہاں آپ کو کوئی لوگ نظر آتے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کرنے والے, سوال میرا یہ کہ سرجیکل اسٹرائک ہمیں نیسٹ صرف نارتھ وزیرستان میں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, جہاں ضروری ہوگا وہاں کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ابھی نہیں پتا. دیکھیں, انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئیڈینٹیفائی کی. آپ نے خود کہا نا کہ بلوچستان میں بھی ہے, کراچی میں بھی خط غارت ہے. میں تو آپ کی انفارمیشن پہ رلائی کروں. نارتھ وزیرستان میں تو اسٹرائک ہوئی, ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر ریڈ ہوگا, کراچی کے اندر ایک الگ آپریشن شروع ہے, پنجاب کے اندر اپنی ایک سوچ ہے کہ کس طرح کہاں پہنچنا ہے. تو جس طرح علاقے کا ماحول ہے اور جتنی ہارڈ نٹس ہیں ان کو کریک کرنے کے لیے, اور آپ کا مینز آف کمیونیکیشن اور آپ کی پبلک کی سپورٹ, وہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ فیصلہ. رحیم اللہ یوسف زئی, there are harder nuts to crack in نارتھ وزیرستان. جہاں جو جگہ ہوگی اس کے مطابق پالیسی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج جو میسج گیا ہوگا, اور میر علی میں بھی جب 2 دفعہ بامبنگ ہوئی ہے, بقول آپ کے پہلی بامبنگ میں تو کافی انسنٹ سویلینز مارے گئے ہیں, کافی بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا ہے, تو یہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا کہ ڈفرنٹ علاقوں کے لیے, ڈفرنٹ علاقہ جات کے لیے ڈفرنٹ پالیسی ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاوہ خیبر ایجنسی کی تیرا کی وادی میں بھی بمباری ہوئی ہے. جی. تو 2 جگہ پر انہوں نے کارروائی کی ہے جب سے بنو میں ایف سی کے اوپر حملہ ہوا, اور انہوں نے وہاں بدلہ لینے کی کوشش کی, یا طالبان کو ایک پیغام دیا کہ اگر وہ حملے کریں گے تو ان کے خلاف جوابی کارروائی ہوگی. اب یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ سب باتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی میرے خیال میں اپنی پالیسی بنائی ہوگی. دیکھیں, جہاں جہاں پہ فوجی کارروائی ہوئی, چاہے وہ مسعود علاقے میں ساؤتھ وزیرستان میں ہوئی, چاہے اورکزئی میں ہوئی, خیبر میں, باجوڑ, مومند, ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کے اصل کمانڈر ہیں, رہنما ہیں, وہ وہاں سے فرار ہو گئے. طالبان نے سامنے آ کر جنگ نہیں کی, یہ گوریلا جنگ کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. میرے خیال میں ان کی ترجیح یہ ہوگی کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. تو اگر کوئی بڑی فوجی کارروائی ہوتی ہے اور فوج وہاں پہ جا کے قبضہ کرتی ہے تو زمین کے اوپر تو آپ قبضہ کر لیں گے, لیکن یہ لوگ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے, ان میں سے اکثر بھاگ جائیں گے. باقی بھی قبائلی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو پناہ مل سکتی ہے. اپر اورکزئی میں اب بھی طالبان کا قبضہ ہے, اور خیبر میں تیرا میں ان موجود ہے, ساؤتھ وزیرستان میں بھی کچھ علاقوں میں ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ خطرہ رہے گا کہ شاید کارروائی بھی ہو اور مسئلہ ختم نہ ہو. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لوگ افغانستان چلے جائیں. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل اللہ پچھلے 4 سال سے افغانستان میں ہیں اور وہاں پر ہمارے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. تو اگر یہ لوگ بھی چلے گئے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ پکتیکا کا جو صوبہ ہے افغانستان کا, وہاں جا سکتے ہیں. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں قبائلی عمائدین اور ملیٹنٹس, انہوں نے جرگہ بھی کیا ہے, اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑی فوجی کارروائی ہوئی تو ایک ڈیلیگیشن کابل جائے گا, حامد کرزئی سے ملے گا, اور افغانستان میں پناہ کی درخواست کی جائے گی. یہ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ بجائے بنو آنے کے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں آنے کے یہ افغانستان جائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. تو یوسف زئی صاحب, پھر یہاں پہ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر جو کارزائی صاحب کی سیٹرڈے کو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, ظاہر ہے آج کے بھی جو پارلیمانی سیشن ہوا ہے اس کا بھی وہ بھی ایک پیغام گیا ہوگا طالبان کی طرف. تو جو کارزائی صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ جب تک طالبان سے مذاکرات نہیں کریں گے تو میں اگریمنٹ پہ سائن نہیں کروں گا. ظاہر ہے اگر آپ جس طرح سے جغرافیہ سمجھا رہے ہیں ہمیں اور بتا رہے ہیں کہ کس قسم کا جرگہ کی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ افغانستان کے لیے, افغانستان کے الیکشنز, انتخابات سے اتنا نزدیک اگر آپریشن شروع ہوگا تو افغانستان کے لیے اٹ ول بی اے کاز فار کنسرن, ان کے لیے بہت پریشان کن بات ہوگی یہ.
دیکھیں میرے خیال میں اگر فوجی کارروائی ہوتی ہے شمالی وزیرستان میں اور اگر افغانستان کے اس طرف اس بارڈر کے اس پار کوئی فوج نہ ہو، کوئی بارڈر کو سیل نہ کریں، کوئی ان لوگوں کو نہ روکیں، تو پھر یہ کارروائی جو ہوگی یہ نامکمل ہوگی، ان لوگوں کو افغانستان میں پناہ مل جائے گی۔ دیکھیں افغانستان ایک غریب ملک ہے، لیکن ابھی بھی یہ کوئی 700-800 کے قریب پاکستانی طالبان افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ افغانستان کی حکومت کے پاس ایک ہتھیار ہوگا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان میں ہیں، اس طرح پاکستانی طالبان افغانستان میں ہوں گے۔ اگر ہم افغان طالبان کو استعمال کریں گے تو وہ پاکستانی طالبان کو استعمال کریں گے۔ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ نکتہ ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب، آئی ہوپ کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے کافی ڈیٹیل میں وضاحت کی ہے۔ آپ کا آج جو ایک دم سے جو کہ ایک آئی تھنک کافی حلقوں کے لیے یہ کافی شاکنگ یا سرپرائزنگ نیوز ہوگی کہ پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کی طرف سے حامی یا رضامندی آئی ہے آپریشن کی طرف۔ حتمی فیصلہ اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کم از کم ہمیں کچھ کلیئرٹی آ گئی۔ یہ کلیئرٹی طالبان کو بھی آ چکی ہوگی، اور جو بات رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر آپریشن ہوگا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہمیں واپس بھی شاید بھگتنے پڑیں۔ نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب، ہی از این ایکسپرٹ ان پاکستان اینڈ افغانستان اینڈ ٹرائبل ریلیشنز۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی بھی ایکشن کرے گا اگر فاٹا میں اور طالبان کے خلاف، تو افغانستان جب تک آن بورڈ نہیں ہوگا، افغانستان کی سائڈ سے جب تک پورے آن ون پیج نہیں ہوں گے، کوآپریشن نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بھاگ جائیں گے، آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے، پھر اپنی فوجیں آپ وہاں رکھیں، کب تک رکھ سکتے ہیں آپ، اور وہاں سے وہ بیٹھ کے پھر اٹیک کریں گے، تو یہ ایک ان اینڈنگ وار ہوگی۔ یہ مسئلے کا حل اس سے نہیں نکلے گا جب تک کہ پورا پیکج نہ بنے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہ پیکج کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن شاہین صاحب اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کارزائی صاحب نے اپنی بہت کلیئر ایک موقف دے دیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا توقع تو نہیں کہا جا سکتا، مطلب ان کا ایک مطالبہ آیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور پھر مذاکرات کی بات ہم بھی گزشتہ 4 مہینے سے سنتے ہی آئے ہیں، پھر ایک دم سے یہ فیصلہ کرنا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے نی جرک ری ایکشن ہے، بہت جلدی میں کیا گیا ہے، یا نئے آرمی چیف کے آنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈفرنس آئے؟ پہلے ہم نے کافی اس میں کوئی پیش رفت نہیں دیکھی، 4 مہینے تک یہی دکھائی دیتا رہا کہ حکومت سوچتی ہی رہی ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن مذاکرات کا کوئی فارمیٹ سامنے نہیں آ رہا۔ وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کن ایشوز پہ مذاکرات کریں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، کن ایشوز پہ کرے گی یہ نہیں پتا۔ اٹیکس ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب اتنا پریشر آ گیا ہے کہ خود گورنمنٹ میں جو ہے وہ میجورٹی ہو گئی ہے کہ جی آپ آپریشن کریں۔ تو یہ سچویشن جو ہے اتنی فلوئڈ سچویشن ہے کہ مذاکرات اس طرح کی سچویشن میں تو ہو نہیں سکتے جب تک کہ دونوں پارٹیز ایگری نہ کریں گے کس بات پہ کیا بات، ایجنڈا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، ایز وی اسپیک جی جنرل قیوم صاحب، پچھلے ہفتے بھی یہ ہوا کہ جب بنو کنٹونمنٹ پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد مطالبہ تو نہیں بلکہ آفر آئی طالبان کی طرف سے کہ مذاکرات کے لیے ہم اب تیار ہیں۔ ابھی بھی ہم بریکنگ نیوز سن رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے دوبارہ آفر کی ہے۔ آپ سے اس کا جواب لیں گے، لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ بیک ان اے کپل آف منٹس، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، یو واچنگ آج ود ارحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں مذاکرات ورسز آپریشن ڈبیٹ، اور دوسری طرف چل رہا ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ، شروع ہو چکا ہے امریکہ میں۔ ہماری طرف سے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب افغانستان کو بھی انہوں نے اس اسٹریٹجک ڈائلاگ میں اٹھایا ہے اس نقطے کو۔ دوسری طرف سے کیا بات سامنے آئی ہے، اس سے پہلے ہم ایک نظر ڈالیں گے اسٹریٹجک ڈائلاگ اور یہ کب اس کا سلسلہ منقطع ہوا۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ 3 سال کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے آج۔ 2010 میں امریکی فوج کے ایبٹ آباد آپریشن کے بعد یہ ڈائلاگ تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکی کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت پاکستان کو 33 ملین دیے جائیں گے، لیکن شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ پاکستان شکیل آفریدی کو رہا کرے۔
افغان صدر حامد کارزائی نے اپنا موقف واضح طور پر بتا دیا ہے. امریکہ اور پاکستان کے طالبان سے مذاکرات تک سیکیورٹی معاہدے پر وہ دستخط نہیں کریں گے. جنرل صاحب، کارزائی صاحب نے بھی بہت اپنا جو موقف ہے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، شاہین صاحبائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف کلیئر نہیں رہا. اب اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. اسٹریٹجک ڈائلاگ ہمیں اس کا انتظار تھا، یہ بہت ضروری ہے. اپ کمنگ وڈرال آف فورسز سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریزالو سم ایشوز. جو باتیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، ہم بلکہ شاہین صاحبائی سے وضاحت بھی چاہیں گے اس کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک یہ پرومس کر دینا کہ ایشین ٹائیگر بننے میں آپ کی مدد کی جائے گی، یا اب حقیقی رشتے ہم جوڑیں گے؟ آئی ڈونٹ نو کہ پہلے کس قسم کے رشتے تھے، کم از کم ہماری طرف سے تو شاید حقیقی ہی تھے. اور اس بات کا بھی اعتراف کیا جان کیری صاحب نے کہ جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں پاکستان میں، ان سے وہ بخوبی واقف ہیں. تو یہ اتنی دیر کیوں لگی ہمیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اسٹریٹجک ڈائلاگ کی طرف میں آتا ہوں. ایک صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میری پرسپشن میں یہ جو کارزائی صاحب نے کہا نا کہ آپ ڈائلاگ کریں طالبان کے ساتھ، جی میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو سمجھ ہے وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں جن کے ساتھ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا ڈائلاگ ود امریکنز، کہ یہ کیا جائے. اور اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. اس کے مقصد نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ یہ اگر نیگوشیٹڈ وڈرال نہ ہوا امریکہ کا تو پوسٹ 2014 یا پوسٹ وڈرال سچویشن بہت کریٹیکل ہو جائے گی. تو ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں. نمبر 2 انہوں نے یہ بیٹ دی ہے کہ بھئی میں اس فیور ممکن سے مذاکرات ہوں، ان کو بھی خوش کیا، پاکستانی طالبان کو بھی خوش کیا. بٹ بیسیکلی میرے خیال ہے ان کی سٹیٹمنٹ کا تعلق یا رخ جو ہے وہ ان طالبان سے ہے جو افغانستان میں ان کے خلاف نبر آزما ہے. تو اس کی ایک تو یہ. دوسری ہے ابھی یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ 3 سیشن ہوئے 2010 میں، مارچ میں، جولائی میں اور اکتوبر میں. پھر 2011 میں جب یہ ایبٹ آباد والا مسئلہ ہوا تو حالات خراب ہوئے اور ابھی یہ ہو. دیکھیں اتنے عرصے سے ہم جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ بیٹ یا لالی پاپ بھی اسٹریٹجک ڈائلاگ والا مل رہا ہے کہ ہم آپ کے اس میں 11 پوائنٹس ہیں مین جو، اور موٹے موٹے جو ہیں اکانومی ہے، انرجی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے جس کا بھی افغان سچویشن سے بھی یہ تعلق ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. یہ بڑے بگ ایشوز ہیں اور دیٹ از وائی اس کو کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ایشو. لیکن ان کے آؤٹ کم کیا ہے؟ مطلب ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی اگر جان کیری صاحب کہتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. پاکستان نے ایشین ٹائیگر خود بننا ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ. پاکستان تو خود اب شیر بننے جا رہا ہے. دیکھیں نہیں انشاءاللہ اگر ہم اپنے معاملات کو طے کر کے اپنی اکانومی پہ کنسنٹریٹ کریں اور یہ جو ملیٹنسی کی لعنت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں بحیثیت قوم. میں نے تو اگلے دن ایک آرٹیکل جو لکھا ہوا وقت میں اس میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے میثاق جمہوریت ہم نے سائن کیا نا، اسی طرح ابھی میثاق امن اور میثاق معیشت پاکستانی قوم کی ساری پارٹیوں کو کرنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، پارٹیاں آئیں اقتدار میں چلی جائیں، لیکن چند پوائنٹس ہوں جن کے اوپر ہم ایگری کریں تو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ خوش آئند ہے کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایٹ لیسٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی شرائط رکھی ہیں. شکیل آفریدی از ون آف دا کنڈیشنز. دیر از نو کوشچن شکیل آفریدی کو ان کو بھول جانا چاہیے چونکہ یہ اپنا پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے اور ہمیں یہی ان کو بتانا چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں کہتے ہیں ایشین ٹائیگر؟ اس لیے کہ دیکھیں پاک یو ایس ریلیشنز افغانستان سے شروع ہوتے ہیں نہ افغانستان پہ ختم ہوتے ہیں. پاک یو ایس ریلیشن کی ایک اپنی تاریخ ہے. سوویت کا انویژن ہوا، اس سے پہلے ہوا، 50s کا دور تھا، ایزن ہاور کا دور تھا، بہت سی ہمارے اوپر امینڈمنٹس، گلین سمنگٹن، پریسلر، اور انہوں نے تو بہت ہمیں مطلب خوار ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پھر ڈو مور، پھر ایپی سینٹر آف ٹیررزم، کیا کچھ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ گڈ سینس مسٹ پریویل. ادھر پاکستان میں ایک نئی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ ہم امن لائیں. ہم سارے تعاون کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر ملیٹنسی کو ختم کرنا ہمارے انٹرسٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ آگے چلے گا. تو آئی تھنک ان ڈائلاگز کے اوپر چونکہ پوسٹ 2014 یا پوسٹ نیٹو وڈرال بھی پاکستان اہمیت کا حامل ہے امریکہ کے لیے، اور اس لیے آئی تھنک وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن ہمیں تب یقین آئے گا جب پریکٹیکلی کچھ چیز سامنے. شاہین صاحب بھائی صاحب، آپ تو وہاں سب چیزوں پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اٹس ویری لٹل اینڈ بٹ ٹو لیٹ؟ لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی کانکریٹ بات سامنے آ رہی ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ سے؟ دیکھیے ابھی
10 منٹ ہوئے کہ دونوں کی تقریریں ختم ہوئی ہیں، کیری صاحب کی اور بہت لمبی سرتاج عزیز صاحب نے تقریر کی. مین جو کرکس تھا وہ افغانستان تھا. یعنی کیری صاحب نے یہ کہا کہ جی سیکیور افغانستان ہمیں چاہیے، بلکہ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو مجھے بڑی عجیب لگی کہ نیوکلیئر سیکیورٹی کی بات بھی انہوں نے چھیڑ دی، حالانکہ ڈیٹیل میں نہیں گئے لیکن نیوکلیئر سیکیورٹی کی بات بھی کی. مگر سیکیور افغانستان کی بات انہوں نے کی. اور سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ وی وانٹ اے اسٹیبل اینڈ پیسفل افغانستان، افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ، اور ساتھ ہی ریسپانسبل ڈرا ڈاؤن آف یو ایس. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس میں سارے کے سارے بڑے ایشوز آ جاتے ہیں. کس طرح آپ بات چیت کریں گے، کس سے کریں گے، طالبان سے کریں گے، افغان طالبان سے کریں گے، پاکستان طالبان سے کریں گے. کارزائی صاحب کچھ کریں گے بات چیت سے پہلے یا نہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کارزائی صاحب کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ابھی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ کہیں پہنچنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایشوز اتنے بڑے ہیں کہ ان پہ کوئی اس ایک میٹنگ میں ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی پروگریس ہوگی میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. شاہین صاحب بھائی صاحب، ادھر تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کم از کم آغاز ہو گیا ہے، خدا کر کے آج آغاز تو کم از کم ہو گیا ہے. یہ جو ڈائلاگ ہمارا جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اب لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے ہمیں ایک ہفتے ہی کہ ودن 7 days اور سو 2 دفعہ طالبان کی طرف سے کم از کم آفر آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو سٹانس لیا ہے جس میں سرجیکل سٹرائکس بھی ہوئی ہیں اور آپریشن کا بھی ایک کم از کم ایک انڈیکیشن اشارہ کر دیا، کافی واضح طرح سے اشارہ کر دیا، اس کا یہ رسپانس ہے طالبان کی طرف سے؟ دیکھیے طالبان تو وہ گیمز پلے کرتے ہیں ہمیشہ، اور وہ میرا خیال ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس، وہ جب دیکھیں گے تھوڑا سا پریشر ہو رہا ہے تو وہ کوئی ایک ایسی بات کر دیں گے جس سے آپ کو ہوپ لگے کہ جی اب ہم بات چیت کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے ڈائلاگ کس بات پہ آپ کریں گے پہلے یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا. گورنمنٹ بتا دے ہمیں کہ جی ہم کس بات پہ ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ کیا طالبان اگر تیار ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم ان ایشوز پہ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، تو پھر کچھ سمجھے کہ جی کوئی پروگرس ہو رہی ہے یا کوئی سالڈ سبسٹینشیل بات کوئی ہوئی ہے. کوئی ایشو ہی کا پتہ نہیں ہے کہ بات کس چیز پہ کرنی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہی کے وہی کھڑے ہیں سارے، اور بال ادھر سے ادھر سے ادھر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس طریقے سے ڈائلاگ جو ہے کہیں آگے نہیں جائے گا. اگر سیریس ہے طالبان تو ان کو بتانا پڑے گا کہ جی ہم ان ایشوز پہ بات کرنے کو تیار ہیں، ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں وہ بعد میں آپ چلے جائیں، مگر گورنمنٹ کو ایک پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی کہ جی یہ نیگوسیبل ہے، یہ نیگوسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، گورنمنٹ کو، حکومت کو اپنا سٹانس، اپنی جو پوزیشن ہے کلیئر طریقے سے، واضح طریقے سے بتانی پڑے گی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 8 مہینے لگے ہیں. آج یہ سوال جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا ہوگا جب ہم طارق چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے آج پہلی بار کیوں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی ووکل رسپانس آیا ہے بقول ان کے کہ میجورٹی دین ووٹڈ فار آپریشن. کچھ دیر نہیں ہو گئی پوچھنے میں؟ بالکل، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کافی دیر ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور کچھ ان کے کور کمیٹی سمجھ لیں، کچن کیبنٹ سمجھ لیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہ موڈ دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اور ان کو پتا ہے کہ رائے عامہ تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن میرے خیال میں اب ان کو بھی احساس ہو گیا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو یا اس میں کافی رکاوٹیں ہیں. تو میرے خیال میں جب ان کو اپنی پارٹی کی حمایت حاصل ہو جائے گی کہ مذاکرات مت کریں اور آپ کارروائی کریں، تو پھر میرے خیال میں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، اور پھر وہ باقی سیاسی جماعتوں سے اور فوج سے بھی بات کر سکیں گے، ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی. ابھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات میں اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے تو شاہین صاحب نے کہا کہ ود ان 10 minutes آف دا اسپیچ یہ کافی واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ افغانستان کم از کم پاکستان ہیز فوکسڈ آن اٹ. سرتاج عزیز صاحب نے اس کو اپنی اسپیچ میں، اپنی تقریر میں اس کے اوپر فوکس کیا ہے، اور یہ کہا کہ افغان لیڈ حکومت اور افغان پیس کے اوپر سٹریس کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو آپریشن کی بات ہے اس کی طرف ہمیں رضامندی دکھائی دے رہی ہے، اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجک ڈائلاگ؟
میرے خیال میں جتنی خوشی امریکہ کو ہوگی اتنی کسی کو نہیں ہوگی. آپریشن کے امریکہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی کریں, اور ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. شاید پاکستان کی حکومت اور فوج کی ترجیح یہ ہوگی کہ وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی ہو, القاعدہ کے خلاف کارروائی ہو, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے خلاف کارروائی ہو. شاید پاکستان کی فوج اور حکومت نہیں چاہے گی کہ وہاں پہ افغان طالبان, حقانی نیٹ ورک یا حافظ گل بہادر کے خلاف کارروائی ہو, لیکن میرے خیال میں امریکہ یہ چاہے گا کہ ایک بھرپور کارروائی ہو, اور یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی. ٹھیک, بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی. جی جنرل صاحب, میں اس لیے یہ کہنا چاہوں گا, حکیم یوسف زئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی حکومت نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے آپریشن شروع کیسے کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. آپ نے شاہین صاحبائی صاحب کی بات سنی, رحیم اللہ یوسف صاحب کی بات سنی کہ آپریشن ایک دفعہ شروع ہو گیا تو یہ پھر ایک اٹس اے کین آف ورمز. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اپنے اس کی فال آؤٹ کیا ہے, اس کو کیسے سمیٹیں گے, اس کے امپیکٹ کیا ہے, اس سے کیا ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ملیٹنسی کے پاکستان میں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہیں جن کو سوچ کے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور آئی ایم شیور کہ حکومت پاکستان سارے پوری اپنا اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں ان کو کنسلٹ کر کے تو آگے چلے گی. لیکن معذرت کے ساتھ جتنی دیر حکومت پاکستان لگا رہی ہے سوچنے میں. دوسری بات جو مذاکرات میں آپ کوشچن کر رہی تھی کہ کیا ایشوز ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں, میں جو سمجھتا ہوں جو آپ ان سے پوچھتے ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں, میرے خیال میں وہ اپنے پرزنرز کی بات کریں گے. نمبر 2 وہ فارنرز کے سٹیٹس کی بات کریں گے جو ادھر ہیں کہ ان کا کیا ڈسپوزل ہو. نمبر 3 وہ افواج پاکستان کے وہاں اس ایریا سے ودرال کی بات کریں گے جہاں 1947 کے بعد جو ہے آپ کی فوج وہاں نہیں گئی ہے. اس کے علاوہ فاٹا کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کی بات ہو سکتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے, اور اکنامک اور سوشل اپلفٹ کی بات ہو سکتی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ اپنی اگر شریعہ کی بات بھی کرتے ہیں تو آپ نے اپنا آئین اور قانون دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ فاٹا کی ابھی جو ملکس ختم ہو گئے, آپ کا پی ایس سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا. آپ کا کہنے کا میں مطلب یہ سمجھ رہی ہوں اس سے کہ آج جو ایک اشارہ دیا گیا ہے یہ بھی صرف جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ موڈ بھانپنا چاہ رہے تھے اپنی پارلیمانی کمیٹی کا. کیا ہم موڈ بھانپنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر آپریشن کا اشارہ دیں گے تو دوسری طرف سے حریف کا کیا موڈ بنے گا؟ دیکھیں پارٹی کے موڈ کو دیکھنا تو اپنی جگہ جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج پاکستان میں ہر شہری, ہر جماعت کا کارکن, ہر صحافی اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہم تنگ آ گئے اس ملیٹنسی سے. تو آپ کی نارمل سویلین جن کی جان و مال محفوظ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ کریں تاکہ یہ ختم ہو, تو اس لیے وہ تو اس فیور میں. لیکن حکومت وقت نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیکیشن, عوام کی رائے اپنی جگہ ایک ہوتی ہے, لیکن عوام کی رائے سے جنگ شروع کی جا سکتی ہے یا ختم کی سکتی ہے. جی فرمائیے. جی لاسٹ ورڈ ٹو یو. جی دیکھیے ابھی مولانا فضل الرحمان نے یہ کل ایک بات کی تھی کہ دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ 1 مہینے کا سیز فائر کریں وہ, اور اگر سیریس ہیں دونوں تو 1 مہینے کا سیز فائر ڈکلیئر کریں, اور پھر یہ بات چیت جو بھی جہاں سے بھی اس کا سرا پکڑنا ہے اس کو شروع کریں. اب یہ ایک سالڈ بات ہے کہ اگر تیار ہوتے ہیں وہ اور اس بات پہ تو پھر یہ بات آگے چل سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا اور اسی طرح مار دھاڑ اور بم پھٹتے رہیں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے یہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر پورا آپریشن کریں. یہ بڑا مطلب کمپلیکیٹڈ بات ہے, لیکن سیریسنس ظاہر کرنا ضروری ہے دونوں پارٹیز کو. ٹھیک ہے, اور آج کم از کم تھوڑی سی وضاحت تو میرا خیال ہے آ ہی گئی ہے. جنرل قیوم صاحب, شاہین صاحبائی صاحب, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور طارق چودھری نے ہمیں آج جوائن کیا تھا, ان سب کا شکریہ. اور آج اٹس بین اے ہیپننگ ڈے کیونکہ ایک طرف اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے اور دوسری طرف کم از کم ایک ٹفر سٹانس حکومت کی طرف سے اس کا اشارہ آیا ہے. اگلے آنے والے دنوں میں کتنی ایک پروگرس ہوگی یہ ہم مانیٹر بھی کریں گے, آپ کے ویوز بھی شیئر کریں گے. ڈو کیپ واچنگ, جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ.